बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईद बलोच यूट्यूब चैनल। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट से इसे अच्छी खबर कहेंगे, बुरी खबर कहेंगे, ये आप बताएंगे कि पीटीआई पर जो मज़ालम जारी हैं, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो चुका है, उस पर काजी फाइज ईसा साहब के एक करीबी जज अब बोल उठे और उन्होंने शटअप कॉल भी दे दी है कि भाई अब बस करो, बहुत हो चुका। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का एक केस आया था जुलाई के महीने में। आपको याद है जब उनको लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया था, तो उस केस में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई थी और कहा गया था कि एक ही बंदे को बार बार एक ही तरह के मुकदमात में क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है, जो बज़ाहिर सियासी इंतकाम नज़र आता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र आती है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं। मैं ज़रा सच चाय पीता हूँ। जी पिए बिस्मिल्लाह करें। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं। और अब देखें कि उनकी जानिब से पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के केस में, और अब ये जो अम्माद यूसुफ का केस है, और ये भी बड़ा दिलचस्प केस था। आपको याद होगा कि अम्माद यूसुफ जो वाइस प्रेसिडेंट है एयरवाई के, जी ये अम्माद यूसुफ साहब के ख़िलाफ़ जब ये बगावत का मुकदमा बना था ना, जब आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब ने एयरवाई के ऊपर एक बीपर दिया था, ऑडियो बीपर पर इनको लिया गया था, और उसके अंदर इन्होंने कोई ऐसी बात की थी कि फ़ौज के जो एहलकार हैं वो गैर कानूनी अहकामात ना माने। इस तरह का एक बयान इन्होंने एयरवाई पर ऑडियो बीपर के दौरान दिया था। और इसके बाद आपको पता है कि फिर शहबाज गिल साहब भी उठा लिए गए थे, उन पर भी तशद्दुद हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जो है वो जुल्म किए गए, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर अस्पताल भी उनको दाखिल किया गया। आपको सारी वो जो किस्त है वो हमने गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में ख़ुद देखी थी। तो इसी मामले पर फिर साथ अम्माद यूसुफ साहब के ऊपर भी मुकदमा बना दिया गया कि एयरवाई की इंतज़ामिया ने ये बयान चलाया, और जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके जो एहलकार हैं उनके दरमियान एक तरह की बगावत पैदा करने की कोशिश की और उनको उकसाने की कोशिश की इस बयान के ज़रिए। तो ये हाई कोर्ट में भी केस चलता रहा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दायर की, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो अब जारी किया गया है। गुज़श्ता तकरीबन कोई दो हफ़्ते पहले इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस के ऊपर समाअत की थी। और आज जो फ़ैसला जारी किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक समझे कि ठंडे मौसम में आप ठंडी हवा का झोंका हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं। आपकी जैकेट नज़र आ रही है। जी तो अब ये एक तरह से मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के केस में, और अब अम्माद यूसुफ के मुकदमे में ऐसी ऑब्जर्वेशंस देना, ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, और ये फ़ैसला भी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ही तहरीर किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये करार दिया है कि हुकूमत शहरियों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज़ करे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि गुज़श्ता जो 1.5 साल का अरसा बनता है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इसके रहनुमाओं के साथ, इनके वर्कर्स के खिलाफ साथ, या इनके साथ किसी भी तरह का जो सोच की हम आहंगी रखने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात जो हैं वो बदनीयती पर मबनी बन रहे हैं और वो बेबुनियाद और झूठे मुकदमात हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और जो दबाव इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गुज़श्ता चंद माह से, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद से डाला जा रहा है, उस दबाव में मेरे ख्याल में इस फ़ैसले की वजह से खातिर खा कमी ज़रूर आएगी। उसकी वजूहात भी हैं। मैं उसको एक और केस था जो अब वो केस भी देखें कि परवेज़ इलाही साहब का ही केस है, और वो उनकी अहलिया की जानिब से
سپریم کورٹ میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا جس پر گزشتہ دنوں جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی اور اس کے اندر بھی بڑی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی آبزرویشنز دیں جس کے اوپر ہم نے لکھا بھی صحیح بولا بھی صحیح. تو اسی حوالے سے اس پر بھی ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. خوف کا یہ ماحول ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے. اب دیکھیں کہ گزشتہ 1-1.5 سال میں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں کے گھر یا ان کے ورکرز کے گھروں پر جس طریقے سے چھاپے مارے گئے, بغیر وارنٹ کے گرفتاریاں کی گئیں, عورتوں بچوں کو ہراساں کیا گیا. پھر خاص طور پر دیکھیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد جس طریقے سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کی گئی, ایک سیاسی رہنما کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے عزیز و اقارب کو, اس کے بہن بھائیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, گھروں سے سامان تک لوٹ لیا گیا. آپ دیکھیں کہ پنجاب کے سابق وزیر تھے میاں محمد اسلم, ان کے گھر پہ جب چھاپا مارا گیا تو ان کی بچی کا جہیز کا سامان پڑا ہوا تھا, زیورات زیورات ان کے گھر میں موجود تھے. ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا, وہ زیورات بھی لوٹ لیے گئے, کوئی 4-5 لاکھ کے قریب کوئی رقم, کیونکہ شادی کا گھر ہے آپ کو پتہ ہے پھر اخراجات ہوتے ہیں, تو وہ کچھ رقم ان کے گھر میں موجود تھی, وہ بھی پولیس والے لاک کر توڑ کے ڈراز کے اندر سے وہ نکال کے لے گئے. اس کے علاوہ پھر صرف یہی نہیں ہے, پھر میاں اسلم اقبال کے بھائی کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے, ان کے سب ریلیٹیوز کو ہراساں کیا گیا. یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کر, جو اپنے ایسے سمجھے کہ انجان یا نامعلوم قسم کے کوئی جان پہچان والے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں تھا, تو ان کے گھروں میں جا کر انہوں نے پناہ لی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے خود یہاں پر ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, اور یہ حالات ہم خود یہاں پہ بطور صحافی بھی ہم کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہے تھے. تو اسی حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت ناقدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے. تو یہ ایک بڑی اہم آبزرویشن ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو ایک دشمن کے طور پہ لیا جاتا ہے. خواجہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کے عمران خان سے متعلق جو بیانات ہیں, جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیں اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے, یہاں پر یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, ہم کسی قسم کی جمہوری غیر جمہوری اخلاقی غیر اخلاقی جو تفریق ہوگی اس کو ہم کسی صورت بھی جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اور اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ریاستی کریک ڈاؤن کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. تو یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے اندر جو گزشتہ چند ماہ کے حالات و واقعات ہیں اس کو بڑی باریکی کے ساتھ نہ صرف اس کو دیکھا, اس کا مشاہدہ کیا, بلکہ اپنے عدالتی فیصلے میں ان تمام چیزوں کو اس کا حصہ بھی بنایا. ہر آبزرویشن سپریم کورٹ کی اتنی اہم ہے کہ اس کو اگر آپ ہر آبزرویشن کو ملک کے موجودہ حالات و واقعات اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جاری جو ریاستی جبر ہے یا جو ظلم جس وقت جاری ہے ریاستی اداروں کی جانب سے, اس کے ساتھ اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی واضح پکچر نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی ان تمام چیزوں کو بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ آئین ہر شہری کو سیاسی, معاشرتی اور اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے. شہریوں کے ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام تک معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے. آزادی رائے کا حق استعمال کرنے میں سیاسی ورکرز, صحافیوں اور دیگر افراد پر مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کے اوپر مقدمات بنائے گئے یا وہ اور طریقے, وہ صحافی جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جی دیکھیں, صابر شاکر کو دیکھیں, معید پیرزادہ کو دیکھیں, وجاہت ایس خان کو دیکھیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اگر ان کے حق میں بولتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے, ان کو اشتہاری قرار دیا گیا, فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کا مقدمہ ان کے خلاف قائم کیا گیا. تو یہ بڑے انتہائی سنجیدہ نوعیت کے مقدمات تھے جو صحافیوں کے خلاف یا جو عوامی نمائندے میڈیا ہاؤسز کے جی بالکل آپ کی بات. اور پھر دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی ورکرز ہیں, یہ سیاسی رہنما ہیں, ان کے خلاف جس طریقے سے مقدمات بنائے گئے. کل کی ہمارا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, فرخ حبیب کے ساتھ جس طریقے سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو میڈیا پر لا کر عمران خان کے خلاف بیان دلوایا گیا. تو یہ اب چیزیں اتنی خوفناک صورتحال اختیار کر چکی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ بھی اب اس کے اوپر کوئی رائے دیے بغیر میرے خیال میں سپریم کورٹ سے بھی نہیں رہا گیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی اہم آبزرویشن سپریم کورٹ کے اس 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں سامنے آئی ہے,
یہ جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے ان کے ہم خیال ججز کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال جج کی جانب سے یہ سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ تو اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اور اگر چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں نا کہ ان کو عہدہ سنبھالے ہوئے 1 ماہ ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود اب وہ جو ان کا ایک بہانہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں 184(3) کے مقدمات نہیں سنوں گا، تو اب کیس کا فیصلہ بھی ہو چکا، آپ نے اس قانون کو درست بھی قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر یہ میرے خیال میں یہ جو ہفتہ جا رہا ہے یہ بہت اہم ہفتہ ہے، اس ہفتے کے دوران اگر چیف جسٹس صاحب سیاسی ورکرز کے خلاف جو یہ مظالم کیے جا رہے ہیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیاسی ورکر اور سیاسی رہنماؤں کو اغوا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، پھر 2-3 ہفتوں کے بعد وہ اچانک میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور اپنی سیاسی جماعت سے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہوتا ہے وہ الزامات اور وہ جرائم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو میڈیا کے اوپر یا نیوز چینل کے اوپر آنے پر پابندی ہوتی ہے وہ پابندی بھی اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور اشتہاری اور مفرور لوگ جو ہیں وہ ریاستی جو نیوز چینل ہے اس کے اوپر بیٹھ کے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ان سے زور زبردستی سے گھٹیا الزامات لگوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام سیاسی رہنما جو ہیں وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، ان کے مقدمات کہاں جا رہے ہیں وہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو تماشا چل رہا ہے اس وقت ملک کے اندر، سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی، تو یہ ابھی غالباً گزشتہ سے جو پیوستہ وہ ہفتہ تھا اس میں شاید یہ سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، تو اس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پرویز الہی کے کیس میں فرماتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیسے بلینکٹ ضمانتیں دے سکتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے 11 صفحات پر مشتمل، یہ میرے خیال میں اس کی ایک کاپی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو بھجوائی جانی چاہیے کہ حضور والا یہ آپ کی سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بارے میں اس طرح کی اس نے فیصلہ دیا ہے، ذرا اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طریقے سے ہول سیل میں یہ مقدمات بن رہے ہیں، اگر اسی طرح سے جو لاہور ہائی کورٹ ہے یا دیگر ہائی کورٹس ہیں وہ ریاستی اداروں کی یا مقتدر حلقوں کی اس بدنیتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا ایکسٹرا آرڈینری قسم کا کوئی ریلیف دے بھی رہی ہیں تو اس کے اوپر پھر آپ کو تعجب کس بات کا ہے؟ جب مقدمات اسی نوعیت کے بن رہے ہیں تو پھر ریلیف بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں یہ جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو دباؤ ہے، جو اس وقت ان کے اوپر ریاستی کریک ڈاؤن جاری ہے، اس میں یہ فیصلہ یقیناً بہت زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ چلیں، بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب، آپ کی تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔